अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 365 डिग्रीज के साथ मैं हूं नैयर अली। मेज़बान तला जतोई अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से आज मौजूद नहीं हैं, तो उनकी जगह ये जिम्मेदारी मैं निभा रही हूं। जनाब, आज का ये जो 365 डिग्रीज प्रोग्राम है, इसके अंदर हम बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत साजी हो रही है आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और हुकूमत साजी के मामले के ऊपर जो पेश रफ्त हम मुसलसल देख रहे हैं। मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास पे इजलास हो रहा है, और आज की जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि आज जो कमेटियां बनाई गई थी, मुज़ाकराती कमेटियां हुकूमत की और उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की, उन दोनों के दरमियान में मुलाकात होने जा रही है। और ये जो अहम तरीन मुलाकात है, उस मुलाकात के बाद यकीनी तौर पर उसके अंदर जो है वो मैकेनिज़्म और वो तमाम जो एक तरीक़ाकार है, वे फॉरवर्ड है, वो तय किया जाएगा कि दोनों जमातों के दरमियान में कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। जबकि ये बात तय है कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने नंबर्स पूरे कर चुकी है। 27 अरकान उनके पास मौजूद हैं। वैसे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात है अगर हम आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बात करें, और उसके साथ अगर 10 फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मेंबरान हैं उन्होंने गुज़श्ता रोज़ शमूलियत का ऐलान किया है, और वो बाज़ाब्ता तौर पर फलियाल तालपुर साहिबा के साथ मुलाकात की है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपनी बाज़ाब्ता तौर पे जो शमूलियत है उसको अनाउंस भी किया है और ऑन भी किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि मजमूई तौर पर 27 अरकान मौजूद हैं। नून लीग के साथ मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक क्या सोच रहा है, इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। और दुनिया भर में जो तज्जियाकार हैं वो इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान होंगे उनमें हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब होंगे, जबकि अजहर जावेद साहब होंगे जो कि तज्जियाकार हैं, वो हमें जूम लिंक से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा शाहिदा रहमानी साहिबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और उसके साथ साथ जो पार्लियामेंट्री वुमेन कॉकस है उसकी सेक्रेटरी भी हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। तमाम हमारे जो मेहमान हैं उनकी तमाम जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, मकबूजा कश्मीर की हुकूमत के हवाले से, और मजमूई तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त खित्ते में बन रही है उसके हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं शाहिदा रहमानी साहिबा से। शाहिदा रहमानी साहिबा, बड़ी गहमा गहमी हम देख रहे हैं, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, इजलास पे इजलास हो रहे हैं, और वो जो मीटिंग्स हैं, वो जो इजलास हैं, उनमें से आखिर में ये निकला है कि जरदारी साहब जो हैं वो अपनी जो हमेशा की तरह से मुफाहिमत है उसकी पॉलिसी में कामयाब हो गए हैं, और 10 अरकान ने शमूलियत का इजहार कर दिया है, शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो कैसे देख रही हैं इस सिचुएशन को, क्या होने जा रहा है? बहुत शुक्रिया नैयर। सबसे पहले तो बिल्कुल जो कुछ हो रहा है वो एक जमहूरी प्रोसेस है, और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर और जमहूरियत की बालादस्ती पर यकीन रखती है। नेगोशिएशन और के साथ साथ रिकंसिलेशन, मुफाहिमत, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मुफाहिमत के बादशाह भी कहलाते हैं। उन्होंने हमेशा जो बीबी का नजरिया था, वो बीबी की रिकंसिलेशन की जो पॉलिसी थी उसको लेकर चले। और आपने देखा कि जिस वक्त कश्मीर के अंदर चेंजिंग हुई और PMLN ने जिस तरह वजीर आजम बनाया, हक साहब उस वक्त बने, तो पीपल्स पार्टी उस वक्त भी अक्सरियत में रखती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी चाहती है, और यही वजह थी कि जब लोगों ने खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, मेंबरान असेंबली ने, MPs ने जब ज्वाइन किया, उनके वुज़रा ने ज्वाइन किया, जब बातचीत तय हुई तो फिर हम आगे बढ़े। और हमेशा सियासत जो है बहुत सब्र आजमा जमहूरी जो प्रोसेस है, इंतहाई सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि हमने अब, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शाहिदा साहिबा अपने कार्ड खेलने में थोड़ी देर नहीं कर दी। अब जुलाई में तक जो है ये थोड़ा सा टाइम रह गया है, अगली सेशन वैसे भी शुरू हो जाना था, दोबारा इलेक्शन का टाइम शुरू हो जाना था, तो उससे पहले जो है वो हमने देखा कि अचानक से ये सारा जो है ये काया पलट, उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं अभी इसी बात पे जिक्र कर रही थी कि जो जमहूरी प्रोसेस होता है ये बड़ा स्लोली और बहुत ही वक्त का इंतजार किया जाता है। और आपने देखा कि जब हमने देखा कि हमारे पास मेंबर्स पूरे हो गए, तो जब जाके, अब उसमें टाइम कम है या ज्यादा, लेकिन हमने जमहूरी बिसात को जिस अंदाज से आपने देखा कि पलटा है, और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 27 मेंबर्स की एक भारी अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल हो गई, एक भारी हिमायत। तो उसके बाद जो है वो लीडरशिप सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि PMLN के साथ भी जो है मुज़ाकराती अमल आज जो है वो होने जा रहा है। तो इसमें आपने जब हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नेशनल असेंबली में हुआ तो उस वक्त भी टाइम बहुत कम था, लेकिन पाकिस्तान ने पहली मर्तबा दुनिया ने देखा कि वोट ऑफ नो
کانفیڈنس کے تحت تبدیلی آئی اور اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تحت تبدیلی لائی جا رہی ہے. چلیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے یا پھر استعفیٰ آتا ہے، کیونکہ اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید انوار الحق صاحب جو ہیں، جو وزیر اعظم ہیں اس وقت آزاد جموں کشمیر کے، وہ اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیں گے، کیونکہ ان کی ایک ویڈیو بڑی گردش کر رہی تھی کہ انہوں نے پہلے سے کہا تھا کہ آسان طریقہ ہے اس کا کہ جو ہی پیپلز پارٹی کے پاس یا کسی بھی جماعت کے پاس 27 ارکان پورے ہوں گے تو اوور کپ آف ٹی جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد ہو جائے گی اور میں سیٹ چھوڑ دوں گا. تو یہ تو سب ہو چکا ہے، اب دیکھیں وہ سیٹ چھوڑتے ہیں یا ان سے چھڑوائی جاتی ہے. میں آگے بڑھوں گی. ہمارے ساتھ احمد اویس صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. احمد اویس صاحب، یہ سارا سینیریو جو ایک بنا ہے، پہلے سارا فارورڈ بلاک بن گیا، سارے لوگ ان کے ساتھ تھے انوار الحق صاحب کے ساتھ، تو ایسا کیا ہو گیا کہ انوار الحق صاحب کے ساتھ ابھی جو گزشتہ چند روز پہلے جو میٹنگ ہوئی اس میں صرف 2 ان کے جو وزراء ہیں وہ ساتھ تھے اور باقی سب ان کے ساتھ نہیں تھے. تو اب یہ سینیریو کیا بنا ہے، وجوہات کیا ہوئی ہیں، آپ کے علم میں کیا ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ وجوہات جو ہے نا سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے، جو سی ایم پنجاب کی مریم نواز کی جو ایروگنس تھی اس نے بھی ایک رول پلے کیا ہے اس کے اندر، جہاں پر یہ گروپنگ جو ہے ہمیں آزاد کشمیر کی حکومت میں نظر آئی اور وہاں پر یہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم الگ الگ ہو رہے ہیں. اور یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ اگر اس کے اوپر احتیاط نہ برتی گئی اور اس مسئلے کو، جو کہ ابھی تک بڑی فرسٹریشن ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے اندر ان کی ایروگنس کی وجہ سے، اگر اس میں کچھ انہوں نے احتیاط نہ برتی اور اس مسئلے کو ریزالو نہ کیا تو یہ بات آگے بھی نکل سکتی. یہ کون ریزالو کرے گا اس مسئلے کو؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری تبدیلی ہے اس کی وجہ میرے جو خیال ہے میں دیکھیے اس کو ریزالو کرنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف ہیں ایک طرف اور دوسری طرف زرداری صاحب ہیں. زرداری صاحب کا ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ بڑی وہ ڈپلومیٹیکلی بڑے دھیمے انداز کے اندر اور احتیاط کے ساتھ وہ جب کوئی بھی بات کرتے ہیں تو اس کا وہ خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکلے کہ جس کو پکڑا جا سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے مقابلے میں، اور یہ بڑی اچھی میرے خیال میں ڈپلومیسی کے اندر اور سیاست کے اندر یہ ایک بڑا اچھا رجحان ہے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، ہونا بھی ایسا چاہیے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ جو شہباز شریف اور یہ نون لیگ ہے، یہ بڑے ان کا ٹریچرس ایٹیٹیوڈ ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں. یہی ایک ابھی آپ کو ابھی کچھ دن پیچھے میں لے جاؤں، جب یہ بڑی کنٹروورسی بڑی گرما گرم چل رہی تھی اور کہ مریم نواز کی اس تقریر کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میں معافی نہیں مانگوں گی اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، تو ایک میٹنگ ہوئی تھی نواز جی اور اس ساری گفتگو کے بعد اگر آپ کو یاد ہو تو تحریک انصاف کی جانب سے آفر بھی کی گئی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ آئیے جناب ہمارے ساتھ ہمارے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے، جب آپ کی بات نہیں سنی جا رہی تو. لیکن وہ تو ایک میرے خیال میں ایسا ہی، وہ ابھی اٹ واز ٹو ارلی ٹو ٹاک لائک دیٹ. لیکن جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ ایک میٹنگ دکھائی تھی انہوں نے ٹی وی کے اوپر اس وقت ان دنوں میں، جو نواز شریف کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں شہباز شریف بھی بیٹھے ہوئے تھے اور مریم نواز بھی بیٹھی ہوئی تھی. اور اس میٹنگ میں یہ ٹی وی کے اوپر میں نے خود سنا نیوز کے اندر کہ جب انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا ہے کہ جو مریم کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے، وہ معافی نہیں مانگی. آپ شاید پاکستان کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے اس کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اے جے کے گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اے جے کے گورنمنٹ میں جو تبدیلی ہے وہ تو انوار الحق صاحب کی پالیسیز کی وجہ بتائی جا رہی ہے، آپ مریم صاحبہ کی بات کر رہے ہیں. یہ تبدیلی جو ہے یہ میں بتا رہا ہوں، اس کے روٹس کی میں بات کر رہا ہوں. جی یہ تبدیلی ایسے نہیں آئی کہ یہ آؤٹ آف بلو کو تبدیلی آ گئی ہے، سڈن کوئی ایسا واقعہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے. اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں جو یہاں پہ. آپ کے خیال میں انوار الحق صاحب کی پالیسیز بالکل ٹھیک تھی، ان میں کوئی پرابلم نہیں تھی؟ سوری جی، آپ کے خیال میں چودھری انوار الحق صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم ہیں، جن کو ہٹانے کی گفتگو ہو رہی ہے، ساری حکومت ختم کرنے کی گفتگو ہو رہی ہے، ان کی پالیسیز میں کوئی پرابلم نہیں تھی؟ وہ ٹھیک تھی ساری پالیسیز؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ پالیسی جو تھی ان کی یہ ساری، یہ جو وہاں پہ آزاد کشمیر میں جو ایک انریسٹ شروع ہو گیا تھا اس کے بعد، اور وہاں پہ یہ تھا کہ پہلے بھی نون لیگ کی سیٹیں کم تھیں، پیپل پارٹی کے پاس سیٹیں زیادہ تھیں.
جی لیکن کیونکہ ان کا آپس میں ایک کولیشن تھا، ایک اتحاد ٹھیک تھا، ہے اس وجہ سے احمد انہوں اویس نے صاحب، میں اس آپ کی بات سمجھ رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک انریسٹ کی وجہ بنی یہ ساری جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اوپر، لیکن ہم مجموعی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو انریسٹ تھا اس کو سنبھالنے کے لیے چودھری انوار الحق صاحب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر نے جو کردار ادا کیا وہ ایک بڑا جو ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ بنا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے میں بات کروں گی، ہمارے ساتھ اظہر جاوید صاحب ہی مجھے۔ اظہر صاحب، لندن میں بیٹھ کے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سارا سیناریو؟ کیونکہ وہاں پر تو کشمیریوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اوورسیز پاکستانیز کی بہت بڑی تعداد ہے، پھر آپ کی جو پاکستان کی پالیٹکس ہے اس کے اوپر بہت گہری نظر ہے، تو اوورآل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بلیم گیم سے کام چلے گا یا ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں نیب صاحب، مجھے اپنے یہ جو ہمارے دوست ہیں احمد اویس صاحب، ان کی باتوں میں کوئی ربط نظر نہیں آیا۔ بات ہو رہی ہے طریقے، وہ جو کشمیر میں حکومت کی تبدیلی کی بات یہ لے کے آ رہے ہیں مریم نواز پہ۔ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے، ایک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ چل رہا ہے۔ مجھے وہ ابھی جو یہ موو یاد آئی ہے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا تسلسل ہے۔ مجھے وہ میٹنگز یاد آ گئی ہیں 2006-07 میں، جب یہاں لندن میں بیٹھ کے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف نے مل کے یہ سارا چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، اور اس میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کا عزم کیا تھا۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے محترمہ شہید کی شہادت کے بعد جس طرح خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو بیلنس کر کے وہ لے کے آگے چلے، اور دوسری طرف میاں محمد نواز شریف صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کو بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھنے اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے فارمولے پر عمل پیرا۔ میری ان کی سے تقریباً پچھلے 3 سے 4 مہینے میں 3 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی ہیں، بڑی تفصیلی ملاقاتیں ہوئی ہیں لندن میں بھی اور مری میں بھی۔ اس میں بھی انہوں نے یہ بات زور دے کے کہی تھی کہ ہمیں اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے، اور اس ملک کو آگے لے جانے میں ہمیں تمام سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ اچھے معاملات رکھتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں یہ دیکھیے، پیپلز پارٹی، یہ جو چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت تھی، یہ انکمپیٹنٹ تھی۔ اس کو ہٹانے کے لیے پیپلز پارٹی بڑی دیر سے منصوبہ بندی کر رہی تھی، کیونکہ ان کا حق بنتا تھا۔ اس بارے میں پہلے بھی وفاقی حکومت سے بات کی گئی، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے، آپ اسلام آباد میں بیٹھتی ہیں تو آپ کو وہ وجوہات بھی پتا ہوں گی کہ کس وجہ سے اس کو ڈیلے کیا گیا، لیکن میرا خیال ہے اس ڈیلے کا نقصان ہوا ہے۔ اگر پیپلز پارٹی 1 سال پہلے یہ حکومت سنبھال لیتی تو اس وقت جو انریسٹ ہوا آزاد کشمیر میں، جو معاملات خراب ہوئے، تو وہ نہ ہوتے۔ اب اس صورتحال میں یہ بیسٹ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سنبھال رہی ہے، مسلم لیگ نون اسے سپورٹ لیکن کرے گی، آپ جو بات کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ کے حلقوں میں بھی آپ کی بڑی گرفت ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے تو چلے بہترین تھا، 17 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہیں، 10 اور انہوں نے فارورڈ بلاک سے توڑی، وزراء بھی توڑے اور اپنے ساتھ شامل کیے۔ اب یہ بتائیے کہ کیا نون لیگ کو اس وقت جو ہے وہ ووٹ نہیں کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آج بھی شاہ غلام قادر صاحب جو کہ صدر ہیں پی ایم ایل این اے جے کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کا یہ بیان سامنے آیا آن دا کیمرہ کہ ہم جو ہے وہ بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گے، ہم وہاں پر جا کر بیٹھیں گے۔ تو یہ کچھ اندر بھی کوئی نون لیگ کے اندر بھی کوئی ہمیں ایک نظر آ رہی ہے رفٹ ہے، یا کوئی آپس میں تفریق موجود ہے اس حوالے سے کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، الگ الگ باتیں سامنے آ رہی ہیں، مرکزی قیادت کچھ کہہ رہی ہے، جی کی قیادت کچھ کہہ رہی ہے۔ ان کا جو بیان ان کا جو ہے نا وہ بڑا واضح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے، لیکن حکومتی بینچوں پہ نہیں بیٹھیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ ان کا بڑا واضح موقف ہے۔ اس وقت وزیر اعظم لیکن ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے ابھی تک تو ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا نا۔ جب ان کے پاس نمبر پورے ہو گئے، اور ایک بات میں بتاؤں کہ اس نمبر کو پورا کرنے میں وفاقی حکومت کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ بیک گراؤنڈ میں آصف علی زرداری صاحب نے میرا آج بھی دوبارہ بات کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، اور یہ سارا عمل دونوں پارٹیز کے مل کے ایک بڑے اچھے طریقے سے اور جمہوری انداز میں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس 27 ان کی سیٹیں پوری ہو چکی ہیں، اب ان کو مسلم لیگ نون کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اپوزیشن میں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، یہ مسلم لیگ نون نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا یہ حق ہے کہ ان کی یہ، اور اس کے علاوہ ایک بات اور میں بتاؤں کہ وزیر اعظم یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ جو وہ خبر چلی، خبر آپ کو بھی پتا ہے کہاں سے چلتی، کیسے چلتی ہے، تو اس طرح کی جو فیک نیوز ہوتی ہیں، یا اس طرح کہ میں نے فلاں جگہ دیکھا، فلاں سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک بات میں بڑے واضح طور پہ آپ کو کہتا ہوں، جو ایپیسوڈ ہوا پنجاب اور سندھ میں وہ ایک ہیلدی کمپٹیشن میں ہونا چاہیے تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ اگر بات کرتی ہیں پنجاب کی، پنجاب میں کام ہو رہے ہیں، تو سندھ میں بھی جو پیپلز پارٹی وہ اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے۔
हेल्दी कंपटीशन, और मेरा ख्याल है उसके बाद वो खत्म हो चुका है चैप्टर। नवाज शरीफ साहब से जो भी इस तरह की बात मंसूब की गई है वो गलत है। ठीक है, मैं आपके पास वापस आती हूँ अजहर जावेद साहब, मैं आपके पास वापस आती हूँ। मैं शाहिदा साहब, ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि नून लीग के वोट की अब पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है, लेकिन इत्तेहादी हैं विफाक में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्या ये वाइज नहीं होता कि नून लीग जो है उसको वहां इत्तेहादी बनने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए कि वहां पर भी वो वोट देते, भले वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते, लेकिन ये कमिटमेंट हो जाती है कि फौरी तौर पे वो कहते इतना सोचने की, सोच विचार करने की। क्या कोई अंदर खाना बार्गेनिंग हो रही है इसके ऊपर भी? देखिए, बार्गेनिंग इसको नहीं कह सकते, ये कहना कब्ल वक्त है कि नून लीग वोट देगी नहीं देगी, ये सब एक जमहूरी हक होता है हर पार्टी का कि वो अपोजिशन में बैठे या ट्रेजरी बेंचेस में बैठे। और आपसे जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया नैयर कि रिकंसिलेशन की पॉलिसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा से रही। आज जो कमेटी के साथ मीटिंग होने जा रही है प्रेसिडेंसी में, उसमें जो कुछ बातचीत होगी तो फिर ये नून लीग बाकायदा फैसला करेगी कि उसे ट्रेजरी बेंचेस में बैठना है या अपोजिशन में। तो वो विफाक में हम बैठे हैं, लाजमी नहीं है कि वो वहां पर हमारे साथ बैठे हैं, और ये भी लाजमी नहीं है कि वो हमें वोट ना दें। तो ये सारी चीजें जब आपकी बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है, आपस में बैठते हैं, तो किसी नतीजा फैस रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो आज पहली मीटिंग होने जा रही, और मीटिंग के बाद ही ये फैसला होगा कि नून लीग क्या लाए अमल बनाती है। ये तो वाजे हो चुका है कि गुज़श्ता रोज जो ऐवान सदर में मीटिंग हुई थी शाहिदा साहिबा, उसमें ये बात कही गई थी कि ये मीटिंग जब खत्म होगी, और जो आज मीटिंग हो रही है इसकी बात की गई थी, उसके बाद जो है वो मंगल के रोज अगली मीटिंग जो है वो होगी, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो हतमी नाम अनाउंस कर देंगे वजीर आजम का। तो वजीर आजम के नाम के ऊपर कोई अभी तक डिस्कशन उस तरह से आगे नहीं बढ़ी है, या अंदर खाना डिस्कशन हो रही है और बाहर नहीं की जा रही है? नहीं, देखिए, पहले आप अपनी कुव्वत देखते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ देखते हैं, और उसके बाद जब लीडरशिप वहां बैठी है, अपनी स्ट्रेंथ देखिए, उन्होंने मीटिंग्स हुई है, कल इशाइया हुआ है, उसके बाद आज मीटिंग, और ये तय था कि जब PMLN के साथ मीटिंग हो जाएगी उसके बाद जो है हम प्राइम मिनिस्टर का नाम का अनाउंस भी करेंगे, और अपना आखिरी जो हमारा फैसला होगा वो कल वो ट्यूसडे को होगा। तो ये बात मुख्तसरन बताइएगा, आपको क्या लगता है कि अनवारुल हक साहब, माजरत आपकी बात कटी है, लेकिन मुझे मुख्तसरन बताइएगा कि अब जो है वो वजीर आजम AJ के अनवारुल हक साहब को अखलाकी तौर पर जब आपके नंबर पीपल्स पार्टी के पूरे हो गए हैं तो मुस्ताफी हो जाना चाहिए, या बात जो है वो नौबत जो है वो तहरीक अदम एतमाद तक ही जाएगी? क्या लगता है? जहां तक बात रही, अभी आपने इससे पहले भी बात कर रही थी अनवारुल हक साहब की, तो अनवारुल हक साहब में अगर मैच्योरिटी होती और लीडरशिप की सलाहियत होती तो AJK में हालात यहाँ इस नहज पर ना पहुंचते। सेकेंडली ये कि अब भी अगर उनमें उनको ये एहसास हो जाना चाहिए था कि जी अब ये पीपल्स पार्टी चूंकि मेजोरिटी ले चुकी है तो अखलाकन उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ठीक है, शाहिदा रहमानी साहिबा कह रही हैं कि वो उनको अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जानी चाहिए। अवैध साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब नंबर्स पूरे हो गए हैं, एक जमहूरी प्रोसेस है वो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जमहूरी प्रोसेस में तहरीक अदम एतमाद और नंबर्स पूरे करने का एक जो शिक है, जो एक कानून है, जो एक अखलाकियात है वो मौजूद है, तो अब आपको क्या लग रहा है, अब क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल में उसका जो हेल्दी एटीट्यूड अगर ये अपनाएं तो उसका मतलब ये है ना कि ये जब एक बात सामने आ गई कि अब मेजोरिटी जो है वो पीपल्स पार्टी की है और नून लीग के पास कम है, तो वो बड़े आराम से स्टेप डाउन हो सकते हैं, बजाय इसके कि एक नो कॉन्फिडेंस का मोशन जाए वहां पे और बाकायदा उसका एक सिलसिला शुरू हो, और उसके बाद एज ए रिजल्ट देयर ऑफ जो है ये स्टेप डाउन हो। तो ये पहले भी हो सकते हैं क्योंकि हालात तो अब सामने आ गए हैं ना खुल के जी। तो ये और सुना यही गया था कि इनकी आपस में जो पार्लेज हुए हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, उसमें ये बात भी जेर बहस थी कि वो नो कॉन्फिडेंस का वहां पे नौबत ना आए, बल्कि उससे पहले ही एक अफाम व तफहीम के पेश नजर ये स्टेप डाउन हो जाएगी और उनकी हुकूमत बन जाएगी। अगरचे जिस तरह कोलिशन इनकी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इसी तरह ये भी हो सकता था कि हुकूमत इनकी बन जाती, लेकिन ये भी साथ रहते हैं उनके, लेकिन वो उन्होंने ऑप्ट किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। तो इससे लगता है कि इसके बीच में कुछ अपोजिशन में भी तो लोग होने चाहिए ना। देखें, ये तो इसी तरह से चलता है, चाहे अपोजिशन फ्रेंडली हो लेकिन मौजूद तो होनी चाहिए। तो लेकिन मैं अजहर जावेद साहब आपकी तरफ आऊंगी।
بریک پہ جانے سے پہلے فائنل کامنٹ آپ کا لینا چاہوں گی کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت ہم سارا سیناریو دیکھ رہے ہیں، مستعفی ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ آج رات تک اور کل شام تک جو ہے یہ معاملات بالکل یہ 24 گھنٹے کی گیم ہے، یہ کلیئر ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکومت بنتی ہے، چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر جاتے ہیں، تو اس ساری سیناریو کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایک جمہوری پروسیس کے تحت اگر ایک چیز ہو رہی ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر برطانیہ میں اوورسیز کشمیری سب سے زیادہ ہے. یہاں پر تقریباً 1.2 ملین اوورسیز کشمیری ہیں جو حکومتیں بنانے اور گرانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آگے الیکشن شروع ہونے والے ہیں اور یہاں سے جو مین کمپین چلتی ہے، اگر آپ ہر الیکشن کو اٹھا کے دیکھیں کشمیریوں کا، یہاں پر اے جے کے کا، تو یہاں پر سب سے زیادہ کشمیریوں کی جو کمپیننگ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ کشمیری بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو ویلکم بھی کیا جائے گا، کیونکہ پچھلے جو انوار الحق صاحب کی حکومت نے جو سارا یہاں پر سسٹم کو خراب کرنے میں کردار ادا کیا ہے، انیفیشنسی رہی ہے، اس کی وجہ سے کچھ ایسی قوتوں کو شے ملی ہے جن کو آگے نہیں آنا چاہیے. جہاں تک اپوزیشن میں بیٹھنے کا مسلم لیگ نون کا، تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہیے مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون کو اپوزیشن میں ہی بیٹھنا چاہیے گا. اظہر، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. شاہدہ رحمانی صاحبہ اور اویس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے 27 اکتوبر 1947 کی، جب ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے. مقبوضہ ریاست جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس بیت گئے ہیں. آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں. 27 اکتوبر 1947 ریاست جموں کشمیر کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین دن تھا جب بھارت نے جبری طور پر کشمیر کے ایک بڑے حصے پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا. بھارت کے اس جابرانہ اقدام کے خلاف کشمیری آج بھی آزادی کے لیے سینوں پر گولیاں کھا رہے ہیں. بھارت نے گزشتہ 34 برسوں کے دوران 1 لاکھ کے قریب کشمیری بے دردی سے شہید کیے ہیں. اس حوالے سے اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، بلیک ڈے منایا جا رہا ہے پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں، تو کیا کہیے گا آج یہ جو شہداء کی قربانیاں ہیں ان کو یاد کیا جا رہا ہے، تو کیوں ضروری ہے یہ؟ دیکھیں، آج ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، 1947 27 اکتوبر، اور آج تک جو ہے کشمیری اپنی، میں سمجھتی ہوں کہ ایک تاریخی نہیں بلکہ ایک لازوال جدوجہد ہے جس میں ہزاروں کشمیریوں کا خون اور خواتین کی عصمت دری کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ قید و بند کی صعوبتیں اور جو کچھ وہاں پر بھارت اس وقت بھی جو اکثریت ہے ان کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے اور یو این کی ریزولیشن پر بھی امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، اور وہاں پر جو بدترین مظالم کے باوجود وہ آزادی کا پرچم اٹھائے، آج بھی آزادی کا ایک خواب لیے کھڑے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. تو میں آج کے دن تمام اپنے کشمیری بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو جدوجہد کو سلام پیش کرتی ہوں، اور ان شہداؤں کو کہ جنہوں نے آزادی کی جدوجہد کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی اور بھارت کے ظلم کے اور مظالم سہتے ہوئے اپنی جان جو ہے اپنی آزادی کے اوپر قربان کی. تو یہ ان سے پوچھے آزادی کی قدر جو جہاں پر اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ تسلط بھارت کا ہے، اور جو وہاں مظالم ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ اور تمام سہولتیں بند ہیں. نہ صرف یہ بلکہ روزانہ ان کے گھروں پہ جو حملے ہوتے ہیں، آگ لگا دی جاتی ہے، کہیں بلاسٹ کیا جاتا ہے، جو غیر انسانی ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کیا جاتا ہے ان کشمیری جوانوں کو. لیکن آج تیسری سے چوتھی نسل کے اندر یہ آزادی کی جدوجہد جو ہے وہ ٹرانسفر ہے، اور وہ اس میں کمی نہیں ہوئی بلکہ اور زیادہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ کشمیری بہت جلد جو ان کا خواب ہے اس کی تعبیر کو پائیں گے اور آزادی انہیں ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کی حساسیت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے بھارت کا جو مکروہ چہرہ تھا وہ بے نقاب ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اظہر جاوید صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آج دنیا بھر میں جو ہے وہ یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہی ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ اب عالمی ضمیر کے لیے ایک سوال تو ہے یہ مسئلہ کشمیر،
اور نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی اپنا کردار ویسے تو ہر جگہ پہ انسانی حقوق کے لیے ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو وہاں پر وہ بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ بات کرنا نہیں چاہتے یا کچھ جو ہے وہ مصلحت آڑے آ جاتی ہے؟ نیر صاحب، میرا خیال ہے اس وقت بہت امپورٹنٹ وقت چل رہا ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا سے تنازعات کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں، جنگوں کو ختم کرنے کے لیے وہ کریڈٹ لے رہے ہیں، اور اب تک وہ کہہ چکے ہیں کہ 8 جو جنگیں ہیں وہ بند کروا چکے ہیں، اور خاص طور پر پاک بھارت جنگ کے جو وہ انہوں نے کریڈٹ لیا. تو اس وقت یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا تنازع کشمیر ہے. کشمیر کے جب تک حق خود ارادیت نہیں مل جاتا کشمیریوں کو، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تنازعات ہیں وہ حل نہیں ہو سکے. تو میرا خیال ہے حکومت پاکستان کو اس وقت اس مسئلے کو انٹرنیشنل ٹیبل پہ لانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے رکھنا چاہیے. نیکسٹ جو بھی میٹنگ ہو، جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں، اور بلکہ وہ میرے خیال پہلے ایک دفعہ کہہ بھی چکے ہیں کہیں کہ جو تنازعات کے حل کے لیے وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو پاکستان کی اور امریکہ کی جو بڑھتی ہوئی ایک قربت ہے، اس سے کچھ بھارت خائف بھی دکھائی دیتا ہے کہ کہیں یہ قربت اتنی نہ بڑھ جائے کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اثر انداز ہو جائے. آپ کو ایسا لگ رہا ہے؟ بالکل، اور اس کا عملی ثبوت یہ ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی ہر اس جگہ پر نہیں جاتے جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہوں. اب بھی وہ جب ادھر انڈونیشیا یا ملائیشیا میں اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہاں نریندر مودی وہاں پہ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہی ڈر ہے ان کو، کیونکہ بہرحال مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی حل ہونا ہے، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، میرا خیال ہے حکومت پاکستان خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے، اس حوالے سے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگلی کوئی بھی ملاقات ان کی ہو تو بلکہ ویسے بھی آفر کرنی چاہیے، جو کہنا چاہیے امریکہ کو کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور ان کا جو بھی مسئلہ جو حل ہو وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. احمد اویس صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں کیا امن ممکن ہے جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہو جائے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کسی صورت جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں رہ سکتا. اور نہ صرف یہ کہ امن جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا، بلکہ حالات اتنے خراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی وقت بھی یہ تنازع اتنا بڑھ سکتا ہے کہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ کی حد تک چلا جائے. اور یہ ریئلائز کروانا چاہیے پاکستان کو، دنیا کو، اور یو این او کو، اور ٹرمپ کے ساتھ بھی جس سے گفتگو آپ بڑے اچھے انداز میں ہوتی ہے، وہاں بھی یہ ریئلائز کروانا چاہیے کہ یہ بہت بڑا تنازع ہے، اور جتنی پاکستان انڈیا کی جنگیں ہوئی ہیں اس کی بنیاد کشمیر تھا جی، اور یہ آگے بڑھ جائے گی بات. اور یہ خاص طور پہ آپ ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ملک کے پاس نیوکلیر پاور تھی، انہوں نے اسے ایکسرسائز کر لی تھی، وہ امریکہ نے. اب تو دونوں ممالک کے پاس ہے، اور یہ تنازع اتنا خطرناک حد تک آگے نہیں جا چکا ہے. تو اس لیے سیریسلی جہاں پہ اسرائیل اور غزہ کے ایشو کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس قدر انہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا ہے اور وہ یہ کوشش کی ہے کہ اس پر ریزالو کیا جائے، یہ تنازع اس سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ تنازع اس سے بڑا ہے اور اس کے حل کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے. دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ، آخر میں کامنٹ کیجئے گا کہ آپ پارلیمان کے اندر موجود ہیں، ایک بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے پاکستان کی اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پارلیمان کے اندر سے جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں اور پاکستان کی جو پالیسیز ہیں مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے حوالے سے، وہ کافی ہیں یا وہ ہمیں کوئی آگے جا کر ایک سٹیپ باہر نکل کر، کریز سے باہر نکل کر کھیلنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب فورن منسٹر بنے اور اس کے بعد بھی جب ابھی پاک بھارت جنگ ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ اس جنگ کے دوران مسئلہ کشمیر کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ہائی لائٹ کیا، انہوں نے بھی یہ بات کو ایڈمٹ کیا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں کیا جائے گا، جب تک خطے میں امن نہیں ہو سکتا. یہ تو ریئلائز ہو چکا ہے. اب پارلیمان نے متعدد آپ نے دیکھا کہ ریزولیشن بھی جمع ہو رہی ہے، پاس بھی ہو رہی ہے، بات بھی ہو رہی ہے، ڈیلیگیشن بھی آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ جا رہے ہیں تاکہ مسئلہ کشمیر کی حساسیت کو، اور یو این میں بھی جو ہے بار بار اس یادداشت پیش کی جا رہی ہے کہ یو این کی جو قرارداد ہے اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرایا جا رہا. تو مزید ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے
پارلیمان کو بھی، پارلیمنٹیرین کو بھی اور حکومت کو بھی، تاکہ جس طرح بار بار آپ نے دیکھا کہ یاد دہانی کے بعد جو ہے اس کو آج امریکہ نے اس کو نہ صرف حساسیت کو سمجھا، بلکہ جس طرح ابھی انہوں نے فلسطین کا مسئلہ حل کرایا، مجھے امید ہے کہ وہ اب اس کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے بھارت پہ دباؤ ڈالیں گے اور UN کی ریزولوشن پہ امپلیمنٹ کراتے ہوئے کشمیر کو جو وہاں کے عوام کی جو رائے ہے اس کا احترام کرتے ہوئے اسے آزاد کیا جائے گا۔ یقینی طور پر اب جو ایک اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں خطے کے اندر، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس طرح سے مسئلہ فلسطین کو حل کرایا گیا ہے، ایک معاہدہ سامنے آیا ہے جس کے بعد ایک امن کی فضا بنی ہے، تو یقیناً اب دنیا یہ بھی دیکھنا چاہ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ان کا رول کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے، احمد اویس صاحب، اظہر جاوید صاحب اور شاہدہ رحمانی صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں کے لیے۔ ابھی یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد آتے ہیں تو کچھ معاشی صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے کہ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، اور نئی مانیٹری پالیسی میں شرح سود کو 11% پر برقرار رکھا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں شرح سود کو برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ مالیاتی اداروں کی سروے رپورٹ کے مطابق 85% شرکاء نے شرح سود کو 11% پر برقرار رکھنے کا اشارہ دیا تھا۔ 68% شرکاء نے رائے دی تھی کہ دسمبر 25 تک شرح سود کو 11% سے نہ بڑھایا جائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 40% شرکاء نے سروے میں یہ بھی کہا کہ جون 2026 تک پالیسی ریٹ کم ہو کر 10% تک آنے کی توقع ہے، جبکہ 27% افراد نے جون 2026 میں پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ پر آنے کی امید کا بھی اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی سال 2026 میں اوسط مہنگائی کی شرح 6 سے 7% کے درمیان رہے گی، جبکہ دسمبر 2025 تک روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 282 سے 285 روپے کے درمیان رہے گا، جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ رواں مالیاتی سال کی چوتھی مانیٹری پالیسی کا اعلان 15 دسمبر کو کریں گے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ آئے یہ جو مانیٹری پالیسی سامنے آئی ہے اس سے کیا فوائد ہوں گے، کیا نقصانات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم پاشا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ آج جو ہے وہ مانیٹری پالیسی کا اعلان جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاروباری طبقے پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اس صورت میں جبکہ ان کی یہ خواہش تھی، ان کا یہ مطالبہ تھا کہ 9% پر لایا جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات دراصل یہ ہے کہ سیلاب کے آنے کے بعد اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ افراط زر کی رفتار میں اضافہ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تقریباً 5.5% تک پہنچ چکا ہے، جبکہ پچھلے سال اس سے نمایاں طور پر کم تھا، اور خطرہ یہ ہے کہ یہ بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے، اور آپ یہ دیکھیے جسے ہم کہتے ہیں کور انفلیشن، جو بیسک انفلیشن ہے وہ 7-7.5% کی رینج میں ہے آلریڈی۔ تو اگر انٹرسٹ ریٹ کو افراط زر سے لنک کیا جائے تو اگر آگے چل کر خدا نخواستہ افراط زر میں اور اضافے کے امکانات ضرور موجود ہیں، تو خدا نخواستہ آپ دیکھیں گے کہ افراط زر سال کے اینڈ تک کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈبل ڈیجٹ پہ چلے جائے، اور اس وقت 11% تو مناسب ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑے، یعنی کمی جو ہے وہ کسی صورت ممکن نہیں ہے، اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ نے خود بھی ٹیکس کی بات کی ہے، تو IMF کے ساتھ جو اب معاہدہ ہوا ہے اس میں 150 ارب روپے کا ٹیکس ٹارگٹ کم کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی گئی ہے، تو اس کے کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ کاروباری طبقے کے اوپر؟ یہ میرے خیال سے مناسب ہے، اور IMF نے ریئلائز کیا ہے کہ فلڈز کی وجہ سے اکانومی کی جو رفتار ہے وہ کم ضرور ہوگی، اور ریونیوز کو جو ہم نے پروجیکٹ کیا تھا بجٹ کے وقت پیش کرنے کے وقت وہ آپٹمسٹک ہے۔ دے آر بینگ ویری سینسیبل اینڈ ریزنیبل ود پاکستان، اینڈ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF نے بہت ریزنیبل قسم کے جو شرائط ہیں وہ رکھی ہیں، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو عوام پر منی بجٹ کے حوالے سے خطرات ہیں وہ بھی ٹلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس سے تو کاروباری طبقہ جو ہے خاصا فائدے بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر منی بجٹ نہیں ہوگا تو ان کے لیے بہتری ہوگی، یا آپ اس سے الگ کچھ بات سوچتے ہیں؟
मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त मिनी बजट नामुनासिब होगा। शरह नमू अब गिरने का भी खतरा मौजूद हो गया है। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि 3 से 3.5% की रेंज में। हमारा एस्टिमेट ये है कि सैलाब की वजह से मुश्किल से ये 2% तक पहुंचेगा। तो ये वक्त नहीं है कि आप एडिशनल टैक्सेशन लाएं। इनफैक्ट इस वक्त तो आपको लार्ज स्केल रिलीफ देना है। उस पॉपुलेशन को तकरीबन 4 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं फ्लड से, तो उनको सपोर्ट देना इस वक्त हमारा फर्ज है। तो बजट का खसारा बढ़ने का भी लाइक्लीहुड मौजूद है। ठीक है पाशा साहब, ये भी बताइएगा कि सऊदी अरब की जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान के लिए $1 अरब ऑयल फैसिलिटेशन का जो है वो ऐलान सामने आया था। तो अब अगर सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रोल ओवर कर देगा तो फिर आपको क्या लगता है इसके क्या असरात होंगे? क्योंकि ये वजारत खजाना जो हुकाम है उनकी जानिब से इसकी तस्दीक जो है वो की जा चुकी है। ये बहुत मुनासिब है। ये पाकिस्तान की दोस्ती का नतीजा है और रीसेंट एग्रीमेंट का नतीजा है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए सऊदी अरेबिया का, मगर हमारी कोशिश ये भी होनी चाहिए कि हम अपना तिजारती रिश्ता भी जरा इसको मुस्तहकम करें और जो हमारे वर्कर्स जो हैं उनका डिमांड में इजाफा होना चाहिए। सऊदी अरेबिया में प्रेफरेंस मिलनी चाहिए हमारे वर्कर्स को। और ख़ास तौर पे अब आप ये देखिए हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं हलाल मीट और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स गारमेंट्स वगैरह के सऊदी अरेबिया में बढ़ने चाहिए। इनसे जल्द फायदा होगा। इन मूव से इन्वेस्टमेंट में वक्त लगेगा और जो टाइम डिपॉजिट सऊदी अरेबिया ने दिए हैं इसका भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि $5 अरब थे ऑलरेडी और उसमें इजाफा हो रहा है। और ये अलबत्ता इसके मानी ये है कि आपके रिजर्व्स हमारे जो इस वक्त $14.5 अरब हैं उसमें $9 अरब सिर्फ इसका डिपॉजिट्स का है, टाइम डिपॉजिट्स, जो किसी वक्त भी 1 साल के बाद निकाले जा सकते हैं चाइना से या सऊदी अरेबिया से। सो ये जरा कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाजा ने हमारे साथ मौजूद रहे। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि महंगाई में अगर कमी करनी है तो इस वक्त जो सैलाब के बाद की सूरत हाल है, दुनिया भर के साथ हमारे मुआहदे तो हो रहे हैं लेकिन उन मुआहदों के समरात जो है वो अभी तक पाकिस्तान में उस तरह से पहुंचना नहीं शुरू हुए हैं। जब सरमायाकारी में इजाफा होगा तो यकीनी तौर पर महंगाई में भी कमी होगी और IMF की शराइत को भी वो बेहतर शराइत महसूस कर रहे हैं। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए ये जो मुआहदे हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। हमारे साथ आइंदा भी शामिल रहिएगा। अल्लाह हाफिज।